बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क बद्दुआ हादिया मुगल किस्त नंबर 21 एंड 22। ऑफिस से निकलते ही मामूल की तरह वो बस स्टैंड की जानिब आई। बस का इंतज़ार करते अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि इसकी नज़र सामने की जानिब उठी और पलटना भूल गई। आंखों में ये मंजर देखकर जलन महसूस हुई। हमदान किसी लड़की के साथ हाथ में हाथ डाले गाड़ी के साथ टेक लगाए बातों में मगन था। मुट्ठियां बीच कर इसने जैसे अपने अंदर की जलन को जब्त करना चाहा, लेकिन सामने का मंजर इसका बस बीपी हाई कर रहा था। दिल चाह रहा था कि बस किस तरह वो इस लड़की का हाथ हमदान के हाथ से छुड़वाए और इस लड़की के बाल नोच दे, लेकिन ऐसा करके वो कोई तमाशा भी नहीं कर सकती थी। जलती कड़कती वो बस में सवार हुई थी। दूसरी जानिब मौजूद हमदान ने भी बस को जाते देखा। जैसे ही बस आगे बढ़ी, हमदान ने लड़की का हाथ झटके से छोड़ा था। चलो निकले हो, पैसे पूरे हो गए, अब नज़र मत आना मेरे इर्द गिर्द भी। लड़की इसके अचानक बदलते रवैये पर हैरान हुई थी। कुछ देर पहले मोहब्बत जताने वाला आदमी अब मुंह से आग जैसे अल्फाज निकाल रहा था। मुकाबिल लड़की उल्टे सीधे मुंह बनाती वहां से निकलती चली गई। इसके जाते ही हमदान भी अपनी गाड़ी जुन से भगा ले गया। शफाफ चेहरे के साथ वो धीमे कदम उठाती लाउंज में आई थी, जहां सब खुश गपियों में मसरूफ थे। ताई अम्मा फ़ौरन मुंतहा के करीब आकर इसे सहारा दिए सोफे पर बिठाया। थोड़ा सा चल कर ही इसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। पाँव का दर्द फिर से बढ़ा था। दर्द ज़्यादा हो रहा है, मुझे आवाज़ दे लेती, ऊपर आ जाती बेटा। ताई अम्मा की फ़िक्र से भरपूर आवाज़ से इसके चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी। नफ़ी में सारे हिलाती इसने तसल्ली देना चाहिए, लेकिन ताई अम्मा की डांट ने मौका नहीं दिया था। आज ये इतना चेहरा इतना सादा क्यों है? लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई आज? और ये क्या 2 दिन में चेहरे की हालत कर ली है? मारिया को समझाते समझाते लगता है तुम खुद भूल बैठी हो। ना खाने की फ़िक्र है, ना चेहरे की फ़िक्र है। ताई अम्मी मैं ठीक हूँ, और लिपस्टिक बस तबीयत बेजारी की वजह से नहीं लगाई। मुंतहा का फीका चेहरा देखकर मज़ीद कुछ नहीं बोली थी। कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम इधर से मुझे हिलती नज़र ना हो। मैं शेक बनाकर लाती हूँ, फिर एक अहम बात भी करनी है। ताई अम्मा कहकर किचन की जानिब बढ़ गई थी। मुंतहा इनकी अहम बात का सुनकर चौंकी थी और सामने आगा जान की जानिब देखा, जो मीठी नज़रों से मुंतहा की जानिब मुतवज्जे थे। कैसा है मेरा बेटा बच्चा? धीमे कदम उठाकर वो इसके साथ आकर बैठे थे। सर पर हाथ फेर कर बेसाख्ता अपनी नरम शफकत भरी बाहों में कैद किया था। जी बेहतर हूँ, बस ये पाँव का दर्द जल्द ठीक हो जाए। असल बात वो किसी को भी नहीं बता पाई थी। पाँव का इसने बस यही बहाना किया था कि बालकनी में से कोई कीड़ा काट गया था। अपनी वजह से दूसरों को परेशान करना इसे शुरू से ही नापसंद था। बेटा हमने एक अहम फैसला किया है। आगा जान ने बात का आगाज़ किया और मुंतहा की जैसे जान हलक में आई थी। अच्छी तरह जानती थी कि क्या बात करने वाले हैं आगा जान। दिल की हालत जो संभली थी वो दोबारा बिखरने वाली थी। जब्त के साथ इसने महज जी कहा। इसका सारा साबत में हिलते देखकर आगा जान ने बात का आगाज़ किया था। हमने आपकी और हाशिर की रुखसती का सोचा है। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? दिल तो चीख चीख कर एतराज़ कर रहा था, लेकिन दिल की इसने अब बिल्कुल भी नहीं सुननी थी। दिल की हालत दिल में दबाए इसने सारा साबत में हिलाया। आगा जान के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट चमकी थी। वो आगे बढ़कर बेसाख्ता मुंतहा के माथे पर पुरशफ़क़त लम्स अता किया। आंखें बंद करके जैसे इसने आंसुओं को बाहर निकलने से रोका। दूर खड़ी ज़ोबिया बेगम मुंतहा की हालत अच्छे से समझ रही थी। ये फ़ैसला उन्होंने ही किया था। अपनी बेटी को तड़पते हुए वो मज़ीद नहीं देख सकती थी, लेकिन नहीं जानती थी वो खुद इसे खाई की जानिब फेंक रही हैं। नज़रें झुकाए वो बस एक नुक्ते पर रुक गई थी। लाउंज में गूंजते कह के जैसे हवा में मुअल्लक होकर रह गए थे। कमरे में आते ही वो थके कदमों से ज़मीन पर ढह गई थी। आगा जाना आपने तो यह खुशी भरा फैसला कर दिया, लेकिन एक बार इससे तमगर से भी पूछ लेते कि वो क्या चाहता है। मैं कैसे वो राज बताऊं कि आपका पोता मुझे छोड़ने का फ़ैसला लेकर मेरी मैयत का सामान तैयार करके जा चुका है, और आप हैं कि इस मैयत को लाल जोड़े में लिपटाना चाह रहे हैं। ज़िंदगी एक अलग मोड़ पर आ गई है। समझ नहीं आ रहा किस जानिब जाऊं। अगर हाशिर का हाथ थामूंगी तो बदला धुतकार मिलेगा, और मेरी ये बर्बादी सबकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। और अगर ख़ुद कोई फ़ैसला करना चाहूँ तो भी मेरी बर्बादी मेरे ही हिस्से में आएगी। मेरे एक फ़ैसले के साथ दो दो ज़िंदगियाँ जुड़ चुकी हैं। अपनी खुदगर्जी में कभी भी मैं इनकी बर्बादी नहीं चाहूँगी। एक फ़ैसला मैं भी आज करती हूँ। ज़िंदगी मोहलत दे ना दे, लेकिन ये फ़र्ज़ ताउम्र निभाऊंगी। हाशिर का हर जुल्म सह लूँगी, लेकिन कभी उफ़ भी नहीं करूँगी। बेशक सहते सहते जान ही चली जाए। दोनों हाथों से आंखें रगड़ कर वो आज के सरप्राइज़ के लिए ख़ुद को तैयार करने वाली थी।
لان کی پچھلی جانب تھکن زدہ وجود کے سنگ وہ ٹیبل سجانے میں مگن تھی۔ ماریا ببلز کو سائڈ پر موجود ٹیبل پر لگا کر منتہا کی جانب آئی، جو پھولوں کو جگہ جگہ سیٹ کرتی ہلکان ہو رہی تھی۔ کینڈلز وہ سیٹ کر چکی تھی۔ منتہا بیٹھ جاؤ، طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ماریا کی آواز سن کر وہ مسکراتے ہوئے مڑی تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہو ہی جائے گی ماریا، لیکن یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ میں اپنے دیور جیسے بھائی کی خوشی خراب نہیں کر سکتی۔ وہ اسے کسی ریسٹورنٹ میں لے کے نہیں جا سکتا تھا، لیکن کسی بھی شخص سے یہ ڈیکوریشن بھی کروا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ عزت مان مجھے دیا۔ میں اس کے لیے کچھ خاص کروں تو میں کیسے اسے انکار کر دیتی، اور اگر میں بستر مرگ پر ہوتی نا تب بھی اسے جواب نہیں دیتی، کیونکہ یہ میری سرزش میں نہیں کہ میں کسی کو منہ توڑ جواب دوں۔ ماریا اس کی تفصیلی جواب پر کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ دور کھڑی شائنہ یہ منظر نہایت تنفر سے دیکھ رہی تھی۔ اشار کی بولتی نظروں کو وہ بہت پہلے محسوس کر چکی تھی، لیکن اس کا ہمیشہ سے ہی حاشر کی جانب جھکاؤ رہا تھا۔ اشار کی پرسنالٹی، ہائی کوالیفیکیشن اور اس کا ویل سیٹلڈ ہونا بھی شائنہ کا دل نہیں بدل پایا تھا۔ منتہا کو دیکھتی وہ بس اس کی بربادی کا سوچ رہی تھی۔ چیئرز پر کھڑی منتہا پھولوں کو کارنر پر سیٹ کری تھی جب وہاں اشار آیا اور منتہا کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ کچھ سوچ کر شائنہ کا ذہنی شیطانی دماغ مسکرایا۔ موبائل نکال کر اس نے 2-4 پکس لیں۔ موبائل ابھی پاکٹ میں رکھنے ہی والی تھی جب اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھی۔ او مائی گاڈ، کیا منظر ہے! میں تو موقع کی تلاش میں تھی اور وہی موقع مجھے مل گیا۔ مزید وقت ضائع کیے اس نے مزید 3-4 پکس لی تھی۔ پھول لگانے کے لیے اس نے مزید بازو اوپر کیا ہی تھا کہ کمزوری کے باعث آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا، اور اس سے پہلے وہ گرتی اشار نے دونوں ہاتھوں سے اسے تھاما تھا اور شائنہ ہی نے یہ منظر موبائل میں قید کیا۔ تصویر کا انداز ایسا تھا کہ جیسے منتہا خود اس کی باہوں میں ہے۔ منتہا سلطان، بہت منا لی تم نے خوشی، تمہاری خوشی تباہ و برباد نہ کر دی تو میرا نام بھی شائنہ نہیں، زہر بھرے انداز میں کہتی وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اوپس، نہ جانے کیسے چکر آ گیا۔ سر پر ہاتھ رکھ کر وہ اشار سے دور ہوئی تھی۔ منتہا، چلیں آپ روم میں چلیں، مجھے نہیں یہ سرپرائز وغیرہ کا سوچنا، آپ چلو۔ ہاتھ پکڑ کر وہ منتہا کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب لایا تھا۔ اشار، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا ہی کام رہ گیا ہے، مجھے کر لینے دو، نہ جانے یہ موقع کب آئے۔ منتہا نے لاچاری سے کہہ کر ماریا کی جانب دیکھا تھا، لیکن وہ بھی اشار کی بات سے متفق تھی۔ اس سرپرائز سے زیادہ آپ کی صحت ضروری ہے، اور میں بھی کتنا برا ہوں نا، آپ کا خیال کیا میں نے آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری دے دی۔ آپ ریسٹ کریں، میں خود ہی کچھ پلان کر لوں گا، اور آغا جان کو بھی کچھ پتہ چل گیا تو شامت پکی ہے، اس لیے وہ پلان چھوڑتے ہیں، کچھ اور سوچتے ہیں۔ محض اس کی توجہ ہٹانے کے لیے اشار نے پلان کینسل کیا تھا۔ منتہا مزید کچھ کہہ ہی نہیں پائی تھی۔ مام، او مام، یہ دیکھو! کمرے میں داخل ہوتے اس نے طوبہ بیگم کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، گھما دیا تھا۔ شائنہ، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں پاگل ہو رہی ہو؟ ہاتھ چھوڑو میرا! شائنہ کے زور سے گھمانے کی وجہ سے طوبہ بیگم چکرا کر رہ گئی تھی۔ غصے سے چلا کر انہوں نے ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا۔ مام، میں بہت بہت خوش ہوں، بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ بازو سختی سے طوبہ بیگم کے ارد گرد لپیٹ کر شائنہ نے مزید جان ہلکان کی۔ شائنہ، اب تھپڑ مت کھا لینا مجھ سے، جلدی سے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ ایک جھٹکے سے اس نے شائنہ کو خود سے دور کیا تھا۔ او ممی، یہ دیکھیں، میں تو خود ایسی سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن دیکھو میرے بنا کچھ کیے ہی سب ہو گیا۔ اوف ممی، یہ دیکھو! اس نے موبائل پر موجود تصویریں طوبہ بیگم کے سامنے کی تھی۔ طوبہ بیگم کی آنکھیں بھی حیرت سے جھمکی تھیں۔ شائنہ، یہ کیسے اور کب ہوا؟ اور یہ اشار؟ اچھی منتہا، میں تو ذرا بھی غیرت نہیں ہے، کیسے اشار کی باہوں میں سمٹی کھڑی ہے، ذرا بھی لحاظ شرم باقی نہیں رہی۔ او ممی، یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ کام حاشر اچھے سے کرے گا، آپ اپنی زبان کو اتنی زحمت مت دیں، بس آپ صبر کریں، کل منتہا کی زندگی بدلنے والی ہے، کل منتہا سہاگن سے طلاق یافتہ کہلائے گی، پھر جو جی میں آئے گا بول دیجیے گا۔ شائنہ کے زہر میں ڈوبے الفاظ طوبہ بیگم کو مسکرانے پر مجبور کر گئے تھے۔ ممی، یہ دیکھیں، یہ تصویریں اب جا رہی ہیں حاشر کے پاس۔ تصویریں سلیکٹ کر کے اس نے حاشر کے نمبر پر سینڈ کی تھی۔ ہائے شائنہ، یہ کیا کر دیا؟ اپنے نمبر سے کیوں بھیج دی؟ حاشر کو وہ تو کبھی یقین نہیں کرے گا، الٹا تم پر الزام لگائے گا اور سارا الزام تمہارے سر آ جائے گا۔ طوبہ بیگم کی حواس باختہ باتیں سن کر شائنہ کا کہکہ گونجا۔ اوف امی، آپ بھی نا بہت سادہ ہیں، میرے منہ پر کیا بیوقوف لکھا ہے جو میں یہ کام کروں گی؟ یاد ہے نیو سم لی تھی اور وہ نیو نمبر بھی بالکل یوز نہیں کیا، تو آج اس مبارک موقع پر اس کا استعمال کر لیا، اور دیکھیں
ڈبل ٹک بھی ہو گئے۔ اب حاشر کا قہر ٹوٹے گا منتہا پر، اور یہاں میرے جلتے دل کو سکون ملے گا۔ اتنی پلاننگ کرتے ہوئے شاید وہ اس رب کو بھول بیٹھی تھی جو ان سب سے بڑا پلانرز تھا۔ کافی کا مگ پکڑے وہ بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر ایک اہم فائل دیکھنے میں مگن تھا۔ موبائل پر واٹس اپ نوٹیفیکیشن نے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ موبائل پکڑ کر اس نے جیسے ہی واٹس اپ آن کیا، حاشر کے ماتھے کی رگیں تنی تھی اور چہرہ ضب سے لال ہوا تھا۔ خون میں گویا شرارے دوڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ تصویر کو اس نے غور سے دیکھا۔ اشار کی باہوں میں سمٹی سی کھڑی وہ منتہا تھی، اور پیچھے کا منظر بھی کچھ واضح تھا۔ لائٹس کے ساتھ ہی کچھ پھول بھی نظر آ رہے تھے، جیسے منتہا کسی خاص جگہ پر اشار کے ساتھ موجود ہو۔ دل میں منتہا کے لیے نفرت مزید بڑھی تھی اور کراہت کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ موبائل اٹھا کر اس نے زور سے دیوار پر مارا تھا۔ مزید یہ سب دیکھنے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ منتہا سلطان، اتنی بےہودگی، لعنت ہے تم پر، ڈوب مرو تم۔ منتہا، کچھ تو خیال کیا ہوتا، اونچی آواز میں چلا کر، جیسے اس نے منتہا کو یہ سب کہا، لیکن یہ آوازیں محض دیواریں ہی سن پائی تھیں۔ میں جو اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا کہ تم سے معافی مانگ لوں، لیکن منتہا تم معافی کے نہیں، دھدکارنے کے قابل ہو۔ بہت ہو گیا، اب اور برداشت نہیں کروں گا۔ فوراً سے پہلے لاؤنج میں موجود فون سے اس نے اپنے وکیل کو طلاق کے پیپر تیار کرنے کو کہا۔ وقت ضائع کر کے وہ اس ناسور کو اپنی زندگی سے مزید نہیں جوڑ سکتا تھا۔ ایک اہم فیصلہ اس نے دل ہی دل میں کیا تھا۔ کل صبح ہی وہ یہاں سے حویلی کے لیے نکلنے والا تھا۔ رات نہ جانے کیسے اس نے آنکھوں میں کاٹی۔ نفرت کا بہاؤ تو جیسے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کارڈ پر موجود پتے کے مطابق وہ آخر ہمدان سے ملنے آ ہی گئی تھی۔ گلابی حجاب کے ساتھ سفید شلوار سوٹ پہن کر وہ اس جگہ موجود تھی۔ سیڑھیاں چڑھتی وہ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اوپر آئی تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ تھی جو کافی ویرانے پر موجود تھی۔ اندر موجود ہمدان صدیقی کے نام کا بورڈ دیکھ کر وہ روم میں داخل ہوئی۔ میں جانتا تھا تم میرے پاس ضرور آؤ گی، تبھی تو میرا کارڈ تمہارے بیگ میں پہنچا تھا۔ میری چھٹی حس ہمیشہ مجھے صحیح رائے دیتی ہے، اور دیکھو آج تم یہاں موجود ہو۔ اس دن سڑک پر بھی میں نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اسے ہمدان کی آواز سنائی دی تھی، لیکن روم میں مخلجہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ ہمدان کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ وہ کس جگہ کھڑا ہے؟ بیٹھو صوفے پر۔ ہمدان نے اس کی ایک جانب موجود صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ پانی کا گلاس ہاتھ میں تھام لو، کیونکہ میری اگلی بات تمہارا حلق خشک کر دے گی۔ جویریہ کو اس کی الجھی باتیں کسی طوفان کا اندیشہ دے رہی تھیں۔ پانی کا گلاس پکڑ لو مس جویریہ، دوبارہ اس نے پانی کا کہا تھا۔ جویریہ کو شک ہوا اس نے ضرور پانی میں کچھ ملایا ہے۔ میں یہ پانی نہیں۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی، ہمدان نے اس کی بات کاٹی۔ پانی میں ایسا کچھ نہیں ہے جس سے تمہیں خطرہ ہو۔ اگر یقین نہیں تو پانی کو پھینک کر تم واٹر ڈسپینسر سے خود اپنے لیے پانی لے سکتی ہو۔ جویریہ کو اس کا ہر بات کو درست اندازہ لگانا حیران کن لگا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ جویریہ نے بیچارگی سے کہتے ہوئے گلاس پر گرفت مضبوط کی۔ چاہتا تو بہت کچھ ہوں، اگر تم مان جاؤ تو۔ دیکھو میں آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجبوری انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے۔ میں بھی مجبوری میں آئی ہوں ہمدان صدیقی۔ جویریہ نے، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے بارہا دل کو سمجھایا، لیکن اس کو صرف تمہاری تمنا ہے۔ تمہارے نام کی تاثیر میرے دل کو پرسکون کر دیتی ہے۔ میں مجبور ہو چکی ہوں ہمدان، خدا کا واسطہ ہے مجھے اپنا لو، میں مر جاؤں گی ہمدان۔ تم مجھے پاگل کر رہے ہو ہمدان۔ دل کی حالت سے مجبور ہوتی وہ سب کچھ بولتی چلی گئی، جانتی نہیں تھی کہ خود کے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر رہی ہے۔ یکدم ہمدان کا قہقہ فضا میں گونجا۔ جویریہ، اف، کیا تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری چھٹی حس مجھے اتنا درست اشارہ دے گی۔ اف جویریہ، مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ بےہودگی سے مسکراتا وہ جویریہ کی آنکھوں میں آنسو لانے کی وجہ بن گیا تھا۔ اس کی ہنسی سے جویریہ نے خود کو ملامت کیا تھا کہ کیوں وہ سب بھول گئی۔ اپنی نادانی پر شدید شرمندگی ہوئی تھی اسے۔ بھول گئی تھی کہ عورت کا پہلا اظہار کرنا محبت کے عورت کے کردار کو ہلکا کر دیتا ہے۔ جویریہ کاؤچ سے اٹھ کر بیگ تھامے آنسو صاف کرتی دروازے کی طرف بڑھی، جب پیچھے سے ہمدان کی آواز سنائی دی۔ اس کے قدم بے ساختہ تھمے تھے۔ محبت کرتی ہو نا مجھ سے، تو میری بات بھی مانو گی۔ محبت تو نام ہی قربانی کا ہے، تو کیا تم میرے لیے قربانی دو گی؟ ہمدان کا لہجہ اور الفاظ جویریہ کو چونکا گیا تھا، لیکن وہ مڑی نہیں تھی۔ اس کے سوال کی منتظر تھی جو اس پر نہ جانے کیا قہر ڈالنے والا تھا۔ میرے بھائی سے شادی کرو گی؟ مقابل کا سوال واقعی جویریہ کا حلق خشک کر گیا تھا۔ اپنے قدموں پر کھڑے رہنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ہمدان ایسا بھی کچھ کہے گا۔ ہمدان نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اس کے دماغے خیز بات اسے پانی پینے پر مجبور کر دے گی۔ کیا ہوا جویریہ؟
جواب نہیں دیا تم نے؟ ہمدان اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ہمدان کو اپنے قریب محسوس کر کے وہ یک لخت کانپی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آنکھیں میچ کر سختی سے کہتی وہ مڑی۔ وہی جو تم نے سنا، ہمدان نے قریب جھک کر گمگیر لہجے میں کہا اور آنکھ کا کونا دبایا۔ جویریہ اس کے انداز پر حیرت زدہ رہ گئی۔ مجھے تم سے اس گھٹیا پن کی امید نہیں تھی ہمدان صدیقی۔ یکدم جویریہ کا ہاتھ اٹھا تھا لیکن ہمدان اسے بیچ میں ہی روک چکا تھا۔ یہ غلطی مت کرنا ورنہ میرا وہ روپ دیکھو گی کہ موت مانگنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ سرخ آنکھوں کے سنگ لفظ چبا کر کہتا۔ اس نے جویریہ کا حواس باختہ کیا۔ گھٹیا میں نہیں تم ہو، تمہارا یہاں آنا ہی تمہارے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ مجھے سچ بولنے پر مجبور مت کرو ورنہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ تمہاری حقیقت میں اچھے سے جانتا ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بازو پکڑ کر اس نے اسے آفس سے باہر دھکیلا تھا۔ بے ساختہ زمیں بوس ہوئے اس نے اپنے پیچھے دروازے کی آواز سنی تھی۔ روتی آنکھوں کو صاف کر کے وہ غائب دماغی سے باہر کی جانب نکلتی چلی گئی۔ سڑک پر آتے ہی اس کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ آنکھوں کے گرد گہرا اندھیرا آیا اور سامنے موجود گاڑی کو وہ دیکھ ہی نہیں پائی۔ گاڑی سے ٹکرا کر اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ آ گئی گل کھلا کر منحوس ماری، تجھے ذرا شرم نہیں آئی؟ ارے مجھے بتایا ہوتا میں تیری شادی کروا دیتی، لیکن تجھے ذرا غیرت نہ آئی یہ گل کھلاتے ہوئے؟ بتا کون ہے یہ اور کہاں سے آ رہی ہے؟ آگے بڑھ کر زہرا بیگم نے ایک تھپڑ جویریہ کے منہ پر مارا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی زہرا بیگم کے ساتھ اپنے سوتیلے ماموں اور اس کے بیٹے کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ محلے کے چند افراد بھی گھر میں موجود تھے۔ حاشر جو جویریہ کو سہارا دیے اس کچے سے گھر میں داخل ہوا تھا، ایک بڑی اور بھدی سی عورت کی زبان کے جوہر سن کر حیران ہوا تھا۔ کوئی یہ بتائے مجھے ورنہ ابھی کے ابھی جان لے لوں گی کہ کیا رشتہ ہے اس سے تیرا۔ امی میری بات سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ میرے باس ہیں اور بس مجھے چھوڑنے آئے ہیں۔ چپ کر جا، اتنی رات کو کون سا باس چھوڑنے آتا ہے؟ بتا، مجھے بے وقوف سمجھتی ہے؟ مجھے اے لڑکے بتا کیا کیا اس کے ساتھ اور اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ اس سے پہلے مزید کچھ بولتی محلے کے ایک معزز شخص کی آواز نے زہرا بیگم کی آواز بند کی تھی۔ زہرا خاتون، اب تمہاری اس محلے میں کوئی جگہ نہیں۔ تمہاری بیٹی اتنی رات کو ایک غیر مرد کے ساتھ نہ جانے کیا کر کے آئی ہے۔ ہماری بچیاں جب ایسا کوئی کام دیکھیں گی تو ان پر نہ جانے کیا اثر پڑے گا۔ یا تو یہاں سے نکلو یا پھر اپنی بیٹی کو یہاں سے باہر نکالو، ہم مزید گند برداشت نہیں کر سکتے۔ دیکھیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں نے ہاسپٹل سے گھر لایا ہوں، راستے میں ٹریفک کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ ہمیں کچھ نہیں سننا، اس لڑکی کو یہاں سے لے کر جاؤ، لیکن اس سے پہلے تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ اسی شخص نے مزید دھماکہ حاشر کے سر پر کیا۔ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ ان کا محض ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں انہیں گھر لایا ہوں، آپ لوگ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ حاشر کو معاملہ بگڑتا نظر آ رہا تھا، نیکی سے گلے پڑتی نظر آ رہی تھی۔ محلے والوں کی تیکھی نظریں اسی پر ٹکی تھی۔ زہرا بیگم نے ایک اور تھپڑ جویریہ کے منہ پر مارا تھا۔ امی میری بات تو سنیں۔ جویریہ نے مزید کچھ کہنا چاہا لیکن زہرا بیگم نے اسے موقع نہیں دیا تھا۔ تو نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، یہ سب تیری وجہ سے ہوا، جا دفع ہو جا میرے گھر سے، تیرے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ زہرا بیگم مغازلات بکتی اس دھکے پر دھکا دے رہی تھی، اس سے زیادہ حاشر میں دیکھنے کی سکت نہیں تھی۔ اونچی آواز میں چلا کر اس نے جیسے وہاں سب لوگوں کو ساکت کیا تھا، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اب اسے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، ابھی کے ابھی نکاح خواہ کو بلایا جائے، میں اسی وقت یہ نکاح کروں گا۔ جویریہ پر بھی جیسے سکتہ طاری ہوا تھا، اس فیصلے کی اسے اتنی جلدی امید نہیں تھی، زبان جیسے تالو سے چپکی تھی۔ ہاتھ پکڑ کر زہرا بیگم اسے کمرے میں گھسیٹتی ہوئی لے گئیں۔ کچھ دیر بعد محلے والوں کی بددعاؤں کے سنگ ایجاد و قبول کی رسم ادا ہوئی۔ بھاری ہوتے سر کے سنگ اس نے بس سائن کیے تھے، اس وقت کوئی خیال کوئی احساس اس کے دل میں نہیں تھا۔ پل بھر میں زندگی کیسے بدلتی ہے، حاشر کو اس بات کا اندازہ اب ہوا تھا۔ عشق بددعا، ہادیہ مغل، قسط نمبر 22۔ منتہا کی تصویریں دیکھ کر رات کی نیند اڑ چکی تھی۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھ بھی لیٹ کھلی۔ فریش ہو کر لائر کے پاس جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ آج ہر حال میں اس نے یہ فیصلہ کرنا تھا، منتہا کو مزید اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اریبہ سے معاملات ڈسکس کرتا وہ اپنی گاڑی کی جانب آیا تھا۔ لائر سے پیپرز لے کر وہ حویلی کے سفر پر روانہ ہوا تھا۔ منتہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہارے لیے کیا کہوں، اس حد تک گھٹیا ہو گئی ہو کہ میں نے سوچا نہیں تھا۔ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کیے وہ ان تصویروں کو سوچ رہا تھا۔
अचानक गाड़ी झटका खा कर रुकी थी। जितनी जल्दी वो वहाँ पहुँचना चाह रहा था इतनी देर हो रही थी। डैम इट, ये कैसे हो गया? इसे भी अभी ख़राब होना था। स्टीयरिंग पर ज़ोर से हाथ मारकर इसने गुस्सा कम करना चाहा। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आया और मैकेनिक को फ़ोन करने के लिए इसके इंतज़ार में वो दोबारा गाड़ी में बैठा। 2 घंटे गुजर चुके थे लेकिन मैकेनिक का कुछ पता नहीं था। गाड़ी में वो कितनी मरतबा स्टार्ट कर चुका था लेकिन गाड़ी भी जैसे आज ज़िद लगा के बैठी थी। कुछ देर बाद मैकेनिक के आने पर गाड़ी स्टार्ट किए वो दोबारा सफ़र पर रवाना हुआ था। हवेली की जानिब जाते हुए रोड पर वो मुड़ा ही था कि सामने मौजूद लड़की यकदम गाड़ी के आगे आई थी। हॉर्न की आवाज़ सुनकर भी इसने शायद कोई तवज्जो नहीं दी थी। गाड़ी को बमुश्किल ब्रेक लगाए इसने बड़ा हादसा होने से रोका था। माथे पर बल डाले वो गाड़ी से बाहर निकला ही था कि सामने मौजूद जवेरिया को देखकर इसके कदम थमे थे। माथे पर हल्की सी चोट थी लेकिन लग रहा था सदमे की वजह से बेहोश हो गई थी। इसको यहाँ देखकर हैरान हुआ था। जवेरिया को तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था। इसकी यहाँ मौजूदगी हाशिर को उलझा रही थी लेकिन इस वक्त इसे यहाँ से ले जाना ज़रूरी था। बाहों में उठाए वो हॉस्पिटल की जानिब बढ़ा था। शाम के साए गहरे हो चुके थे लेकिन जवेरिया को होश नहीं आया। एक तरफ मुंतहा और दूसरी तरफ जवेरिया, वो उलझ चुका था। आज वहाँ जाना मुमकिन नहीं हो सका लेकिन इसने सोच लिया था कि कल हर हाल में हवेली जाएगा। सुने, आपकी पेशेंट को होश आ चुका है, वो आपको बुला रही हैं। नर्स की आवाज़ ने इसे होश की दुनिया में पटका था। सर असाबत में हिलाकर वो अंदर की जाने बढ़ गया जहाँ जवेरिया बेहाल सी लेटी थी। सर मेरे घर छोड़ दें और प्लीज़ मुझसे कोई सवाल मत कीजिएगा। जवेरिया की दो टोक बात ने इसे सवाल करने से रोका था और वो बाहर की जाने बढ़ गया। जवेरिया भी अपना हैंडबैग थामे दुखते सर के साथ इसके साथ रवाना हुई थी। घर पहुंचकर जवेरिया ने इसको रोकना चाहा था कि वो अंदर ना ही आए लेकिन यकदम इसे चक्कर आया था। हाशिर ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामा और इसे लिए घर के जाने बढ़ गया था जहाँ एक नई क़यामत इसकी मुंतज़िर थी। निकाह के बाद वो इसे अपनी फ़्लैट में लाया था। गाड़ी में भी सफ़र खामोशी से कटा था। कुछ कहने के लिए हाशिर के पास बाकी ही नहीं था। एक बेडरूम में इसे बिठाकर वो खुद दूसरे रूम में बंद हुआ था, सर पर हाथ फेरकर जैसे वो अपना गुस्सा कम करना चाह रहा था। मुंतहा सुल्तान की आसानी में शायद एक दिन का इजाफा हो चुका था लेकिन हाशिर हमदानी ने भी जैसे इसकी आसानी कम करने की ठान रखी थी। कुछ सोचकर इसने लॉयर का नंबर डायल किया। अब्बास साहब, क्या आप अपनी सेक्रेटरी या किसी वर्कर को मेरे घर भेज सकते हैं? मुझे आप तक तलाक की फ़ाइल पहुंचानी है जो आप कोरियर के ज़रिए मेरे घर पहुंचा दें। दूसरी जानिब से लॉयर का जवाब सुनकर इसने गहरा सांस लिया और गाड़ी से पेपर निकालकर इन पर आखिरकार दस्तखत करके मुंतहा की आसानी को ख़त्म कर दिया था। पेपर्स लॉयर का वर्कर लेकर जा चुका था और सुबह यह क़यामत मुंतहा सुल्तान की हस्ती पर कहर बनकर टूटी थी। अफजल, ये क्या है? आगा जान लाउंज में बैठे चाय का कप सामने रखे अखबार पढ़ने में मगन थे जब बाहर मौजूद गार्ड ने एक खाकी रंग का लिफाफा आगा जान के आगे पेश किया। साहब जी, ये बाहर कोरियर वाला देकर गया है, इस पर मुंतहा बीबी का नाम लिखा है। अच्छा, तुम जाओ, हम देख लेते हैं। किसी अनहोनी के एहसास से उन्होंने वो लिफाफा फ़ौरन चाक किया था। अंदर मौजूद मुंतहा की बर्बादी के कागजात ने जैसे इनके दिल की धड़कन रोकी थी। माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। 10 साल पहले हाशिर की गई बात दिमाग में घूमी थी। निकाह तो मैं कर चुका हूँ लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कब इस निकाह को ख़त्म कर दूँ। यानी इसने अपना कहा सच करके दिखाया था। मुंतहा सुल्तान को आज आखिरी इसने छोड़ ही दिया था। पेपर हाथ में पकड़े वो सोफे पर ढह गए थे। सुल्तान अली जो लाउंज में दाखिल हुए थे आगा जान को यूं सोफे पर गिरता देखकर फ़ौरन इनकी जानिब बढ़े थे। आगा जान, सब ठीक तो है? आगे बढ़कर उन्होंने सहारा दिया था। बिना कुछ बोले उन्होंने पेपर सुल्तान हमदानी के हाथ में थमाए। पेपर्स पर नाम पढ़ते ही सलेमान हमदानी की आंखें हैरत से फैली थीं। बिना किसी को कुछ बताए हाशिर हमदानी ने एक घटिया फैसला किया था। फरदोस किचन में मौजूद फरदोस बेगम जो मुंतहा के लिए फ्रेश जूस बना रही थी, सलेमान हमदानी की ऊंची आवाज़ सुनकर यखलख दहल गई। सब कुछ छोड़कर वो लाउंज में दाखिल हुई। क्या हुआ? सब खैर तो है? आप चला क्यों रहे हैं? तुम कह रही हो चला क्यों रहा हूँ? मेरा दिल कर रहा है मैं हाशिर को जान से मार दूँ। ऐसा जरील हरकत इसने सोची भी कैसे? ये देखो अपने लाडले सपूत के कारनामे। पेपर्स उन्होंने फरदोस बेगम की जानिब फेंके थे। फरदोस बेगम ने कांपते हाथों से पेपर पकड़े थे और इस पर हुए दस्तखत और पेपर देखकर जैसे जान हलक में आई थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हाशिर ये नहीं कर सकता। नहीं, वो दो लफ्ज़ इनके मुंह से निकले थे। अपने कमरे में हार सिंगार में मसरूफ़ मुंतहा को लाउंज में मौजूद शोर ने चौंकाया था। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आई और तेज़ी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ी।
کیا ہوا تائی امی سب ٹھیک تو ہے؟ منتہا کی آواز سنتے ہی فردوس بیگم نے وہ پیپر دوپٹے کے اندر کیے اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی۔ اتنا بڑا صدمہ وہ منتہا کے اعصاب پر نہیں گرا سکتی تھی، کیونکہ کچھ نہیں بیٹا، اپنے کمرے میں جاؤ، کچھ خاص بات نہیں، جواب آغا جان کی جانب سے آیا تھا۔ آغا جان کی باروب آواز نے جیسے منتہا کو وہاں سے جانے کا اشارہ دیا تھا۔ نظریں جھکائے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میرے کمرے میں آؤ تم دونوں، مجھے ضروری بات کرنی ہے، آغا جان بھاری آواز میں کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ کال بیل پر آغا جان کا نام دیکھ کر اسے احساس ہو گیا تھا کہ پیپر ان تک پہنچ گئے ہیں۔ سپٹ چہرے کے سنگ اس نے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم، سرد لہجے میں دوسری جانب سلام بھیج کر وہ خاموش ہوا۔ ہمیں آپ کی سلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے حاشر الحمدانی، آپ نے اپنا کہا سچ کر دکھایا، دکھا دی اپنی اوقات کہ آپ ایک گھٹیا اور کم ظرف مرد ہیں۔ ہمیں اتنی بری امید آپ سے کبھی نہیں تھی۔ اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے جو آپ اس کو اتنی بڑی سزا دے چکے ہیں؟ کس منہ سے ہم اس کا سامنا کریں گے؟ آغا جان کی جلال بھری آواز سن کر حاشر کا چہرہ مزید سپٹ ہوا تھا۔ آغا جان، اسے معصوم کہنے سے پہلے آپ اس کی سچائی جان لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے وہ کتنی بڑی چال باز عورت ہے۔ بس یکدم آغا جان دھاڑے تھے۔ میری بچی پر الزام لگانے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانک لیں تو اچھا رہے گا۔ ایک گھٹیا اور کم ظرف مرد ہونے کا ثبوت آپ بہت اچھے سے دے چکے ہیں۔ کل کے کل آپ حویلی واپس آئیں، باقی بات یہیں آ کر ہوگی۔ بنا کچھ سنے انہوں نے فون کال کاٹ دی۔ ڈیم اٹ، تم مر جاؤ منتہا سلطان، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ تمہارا میری زندگی میں شامل ہونا میری زندگی کی سب سے بڑی ہار ہے، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بالوں کو مٹھیوں میں جھکڑے وہ جیسے اپنا ضبط آزما رہا تھا۔ جائے نماز پر بیٹھا وہ شخص لگتا تھا آج ساری دعائیں قبول کروانا چاہ رہا تھا۔ یا اللہ، اگر میری لگن سچی ہے تو ایک بار مجھے اس لڑکی سے ملوا دے، تو اسے مکمل مجھے دے دے، یا پھر اسے میرے ذہن سے نکال دے، میری برداشت کا مزید امتحان نہ لے۔ میرے رب، شدت گرہ سے فریاد کرتے غزان صدیقی آج بے بسی کی حد پر آیا تھا۔ ایک جھلک نے اس سمجھدار انسان کو پل بھر میں دیوانہ بنا دیا تھا۔ اگر مکمل اسے مل جاتی تو نہ جانے کون سے روپ اسے سامنے آتے۔ دل کی بے چین ہوتی حالت کے سبب وہ روز ایک امید کے ساتھ جاگتا، لیکن کوئی سراغ، کوئی پتہ اسے نہیں مل رہا تھا۔ ہر جگہ اسے تلاش کر چکا تھا، لیکن کوئی بھی کڑی ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ روز ایک امید کے ساتھ وہ اس مال میں جا رہا تھا، لیکن سب کوششیں ناکام تھیں۔ ہر جگہ اس کا پتہ کروایا، لیکن کچھ بھی ممکن نہیں ہو پایا۔ اور آج وہ اپنی سب کوششوں کے بعد وہ آخر اس رب کے حضور حاضر ہوا تھا جو سب پلان کرنے والا ہے۔ اس کی شدت سے کی گئی دعا شاید آسمان سے جا ٹکرائی تھی، لیکن اسے ابھی مزید انتظار کرنا تھا۔ منتہا سلطان کو اس خوشخطی کے لیے ابھی بہت سی تکلیفیں سہنی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ جس طرح آغا جان نے اسے جانے کو کہا، اسے ظاہر تھا کہ کوئی نہ کوئی اہم بات ضرور ہے۔ دماغ میں جیسے عجیب سے خیالات آ رہے تھے، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ یہ میرا دل اتنا بے چین کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے میری قیمتی چیز مجھ سے دور جا رہی ہے۔ یہ دل کو عجیب احساس کیوں ہو رہا ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی، کہیں حاشر نے تو کوئی فیصلہ نہیں، وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ خود ہی اپنے خیالات کی نفی کر کے دونوں ہاتھوں سے اس نے لپسٹک رگڑی۔ آج اپنے سنگھار نہ جانے اسے کیوں خوف میں محسوس ہو رہا تھا۔ یا اللہ، میں جو سوچ رہی ہوں ایسا بالکل نہ ہو۔ یا اللہ، اس شخص کا دل بدل دے، اسے مکمل میرا کر دے۔ دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر اس نے اپنے رب سے فریاد کی، لیکن وہ شخص تو شاید بدل بھی چکا تھا اور کسی اور کا مکمل ہو بھی چکا تھا۔ حاشر علی ہمدانی کی ہٹ درمی آپ سن چکے ہیں سلیمان، اب بتائیں ہم کس منہ سے اس بچی کا سامنا کریں؟ بتائیں ہمیں کوئی لفظ ہمدردی ہمارے دامن میں نہیں ہے جو ہم اس بچی کو کہہ سکیں۔ ہم نے بارہا چاہا تھا کہ رخصتی میں دیر نہ کرے، لیکن صرف اور صرف حاشر اور آپ کی وجہ سے یہ ناممکن ہوا۔ بتائیں کون اپنائے گا اسے ایسے کانچ بھرے راستے پر؟ اس نے منتہا بیٹی کو پھینکا ہے، اگر کوئی بھی ہمت کر کے اس کا ہاتھ نہیں تھام سکتا۔ ان پیپر کا سچ ہم کیسے اپنی بچی کو بتائیں؟ سلمان علی کچھ بول ہی نہیں پائے تھے۔ کچھ نہیں ہے انا آپ کے پاس کہنے کے لیے، اسی طرح ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ آغا جان ان کا جھکا سر دیکھ کر چلائے تھے۔ شازیہ بیگم، آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو ہمیں بتائیں اس معصوم بچی پر اس قیامت کا سچ کیسے کھولیں گے؟ صدمے کی حالت میں بیٹھی شازیہ بیگم کے کان میں آغا جان کی آواز گونجی تھی۔ یکدم دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا تھا اور دروازے پر موجود شخص کو دیکھ کر پیپر بے ساختہ آغا جان کے ہاتھ سے گرے تھے۔
میں اپنی بچی کو یہ سچ بتاؤں گی۔ زوبیہ بیگم کی سپٹ آواز سن کر فردوس بیگم شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گری تھیں۔ اس فرشتہ صفت عورت کے ساتھ ہوئی اتنی بڑی زیادتی نے فردوس بیگم کو نظریں اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں زوبیہ بہو؟ آغا جان کی پرمدم لہجے میں کہا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں آغا جان۔ حاشر کی آنکھوں میں منتہا کے لیے نفرت میں بہت پہلے دیکھ چکی تھی، لیکن مجھے اسے اتنے گھٹیا پن کی امید نہیں تھی، اور آج نہیں تو کل منتہا کو یہ سچائی پتہ چل ہی جائے گی، تو اس سے اچھا ہے ابھی اسی وقت وہ اس قیامت کو جھیل لے۔ زیادہ دیر خوش فہمی اچھی نہیں ہے۔ پیپرز اٹھا کر وہ کمرے سے نکلتی چلی گئیں۔ فردوس بیگم تیزی سے ان کے پیچھے لپکیں، لیکن آغا جان کی آواز ان کے قدم روک چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولے زوبیہ بیگم سپٹ چہرہ لیے اندر داخل ہوئیں۔ گہری سوچ میں گم منتہا زوبیہ بیگم کو دیکھ کر چونکی تھی اور دل شدت سے دھڑکا تھا۔ بنا کچھ بولے انہوں نے پیپر منتہا کے ہاتھ میں تھمائے۔ یہ کیا ہے؟ منتہا کانپتے لہجے میں اس نے زوبیہ بیگم کی جانب دیکھ کر کہا۔ خود کھول کر دیکھ لو، تمہاری بربادی کا سامان آ چکا ہے۔ منتہا چہرہ اب بھی سپٹ تھا۔ تیزی سے اس نے پیپر کھولے۔ دل کی دھڑکن جیسے رکی تھی اور ساتوں آسمان جیسے اس پر آ کر گرے تھے۔ سیاہ بھور آنکھوں میں پانی بھرتا چلا گیا تھا۔ امی یہ کیسے ہو گیا؟ امی پیپر ہاتھ میں پکڑے وہ بن پانی مچھلی کی طرح تڑپی، کپکپاتے لب، آنسو بھری آنکھوں، مخلجہ حلیہ نیک سنیک ہر وقت تیار رہنے والی منتہا سلطان اس وقت ایک گجڑی بیوہ سے روپ میں موجود تھی۔ امی یہ کیسے؟ مزید بولنے سے پہلے ہی وہ زمیں بوس ہوئی تھی۔ ماں کا دل اس کی حالت دیکھ کر پھٹا تھا۔ جانتی تھی وہ برداشت نہیں کر پائے گی، لیکن ایسی حالت ہوگی کبھی سوچا نہیں تھا۔ منتہا میری بچی، ہمت میرا بچہ، یہ تیری تقدیر میں لکھا تھا۔ اٹھ میری بچی۔ امی کیوں؟ میں کیوں امی؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس ظالم کو ذرا رحم نہیں آیا؟ ایک مرتبہ تو سوچا ہوتا۔ میں اس کی منکوہہ تھی امی، کوئی گری پڑی لڑکی نہیں تھی۔ امی کیوں کیا اس ظالم نے میرے ساتھ؟ کیا قصور تھا میرا؟ مجھے بتایا تو ہوتا، میرا قصور مجھ سے پوچھا تو ہوتا۔ امی صرف ایک بار پوچھ لیتا، بنا پوچھے بنا جانے اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا۔ امی کیوں کیا اس نے ایسا؟ اونچی آواز میں وہ چلایا کر کہ حلق میں خراشیں آئی تھیں۔ بلک بلک کر روتی زوبیہ بیگم نے منتہا کو سینے سے لگایا تھا۔ باہر بادل شدت سے گرجے تھے، شاید اس کے غم میں ابر بھی شریک تھا۔ ابر برسا تھا اور شدت سے برسا تھا، اور اندر اور باہر دونوں طرف نمی کی بچھاڑ تھی۔ کیوں امی، کیوں رحم نہیں آیا اس ظالم کو؟ امی یہ دیکھنے سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آئی؟ کیوں موت نہیں آئی؟ روتی کرلاتی وہ اپنے مان سے فریاد کر رہی تھی، جس کا زوبیہ بیگم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ امی میں مر جاؤں گی، کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ امی مجھ سے کچھ نہیں سہا جائے گا۔ حقیقت جاننے کے باوجود بھی وہ اس جھوٹی امید پر تھی کہ یہ سچ نہیں ہوگا۔ زوبیہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اونچی آواز میں روتی وہ منتہا کو سینے میں بیچ گئی تھی۔ یہ سچ ہے اور اس سچ کو تمہیں ماننا ہی ہوگا۔ حاشر تمہیں طلاق دے چکا ہے، منتہا چھوڑو چکا ہے وہ تمہیں۔ زوبیہ بیگم اونچی آواز میں چلائی تھی۔ نہیں امی، مزید بولنا اس کے اعصاب نے جیسے گوارا نہیں کیا تھا۔ ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ منتہا میری بچی، گال تھپتھپاتی وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش میں تھیں، لیکن منتہا سلطان کے اعصاب شاید کچھ دیر سکون چاہ رہے تھے، جو کہ اس کی زندگی سے روٹھ چکا تھا۔ جاری ہے۔